खुदावंद यीशु के जलाली नाम में तमाम व्यूअर्स की सलामती हो। मेरा नाम बिशप बर्टन रॉय है और मेरा ताल्लुक न्यू हेवंस विजन मिनिस्ट्री चर्च की शर्त के साथ है और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद के बंदे पास्टर जावेद का, जो कि अपने पीएमसी चैनल में मुझे मौका देते रहते हैं ताकि मैं अपनी कलाम के ज़रिए खिदमत को जारी रख सकूं और पब्लिक में इसको पेश कर सकूं। मैं उनका निहायत शुक्रगुजार हूँ और मेरी दिल से दुआ है पीएमसी चैनल के लिए, पास्टर जावेद के लिए, उनके ख़ानदान के लिए। खुदावंद उनको, उनकी मिनिस्ट्री को, उनके चर्च को कसरत के साथ बरकत दे और सारी ज़रूरतें पूरी करे और ये मिनिस्ट्री खूब तरक्की करे और जितनी और ज़्यादा इसकी तरक्की के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो कसरत से उनको मुहैया हों और खुदा उनके बड़े नाम को जलाल मिले। मैं इस वक्त आपके सामने एक पैगाम रखना चाहता हूँ रोज़े के ताल्लुक़ से। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों में रोज़े का सीज़न जारी है और खुदावंद यीशु मसीह की याद में, जबकि उन्होंने 40 दिन फाका किया और आजमाइश पर, अबलीस पर और जिस्म पर गालिब आकर खुदावंद के नाम को बड़ा जलाल दिया और अपना जलाल ज़ाहिर किया। हम उन दिनों को याद करते हैं और हम उनके रोज़े उनके फाके को याद करके हम कोशिश करते हैं कि इन तमाम दिनों में रोज़े की हालत में ये दिन गुजारें। तो इसी ताल्लुक़ से मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं खुदा उनके कलाम में से एक हवाला पढ़ना चाहूँगा। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 5वां बाब, उसकी 33वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक। यहाँ पे यूँ लिखा है, और उन्होंने उससे कहा कि यूहन्ना के शागिर्द अक्सर रोज़ा रखते और दुआएं किया करते हैं और इसी तरह फरीसियों के भी, मगर तेरे शागिर्द खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बरातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ है रोज़ा रखवा सकते हो? मगर वो दिन आएंगे और जब दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब उन दिनों में वो रोज़ा रखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक गुफ्त शनीद है यीशु मसीह और कुछ लोगों के दरमियान में, और वो मिसाल देते हैं यूहन्ना के शागिर्दों और फरीसियों के शागिर्दों की, और एक शिकवा करते हैं, गिला करते हैं खुदावंद से कि यूहन्ना के शागिर्द और फरीसियों के शागिर्द तो रोज़ा रखते हैं लेकिन तेरे शागिर्द खाते पीते हैं। और इसकी वजह उन्होंने दरियाफ्त करने की कोशिश की। तो यीशु ने जवाब दिया कि जब दूल्हा उनके साथ है तो वो रोज़ा कैसे रख सकते हैं। यीशु ने कहा कि क्या तुम बरातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ है रोज़ा रखवा सकते हो? तो यीशु की इस बात से ज़ाहिर होता है कि रोज़ा एक खुशी का मौका नहीं बल्कि ये मातम है। जब किसी अच्छे साथी से जुदाई हो तो उस वक्त मातमी हालत या किसी भी मातमी हालत में रोज़ा रखा जाता है। तो खुदावंद ने इसका जवाब उनको ये दिया और उससे ये ज़ाहिर होता है कि खुदावंद रोज़े की पाबंदी को आयद नहीं करता, ताहम वो तवक्को करता है। उसने कहा कि जब दूल्हा उनसे ले लिया जाएगा तो वो दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब उन दिनों में वो रोज़ा रखेंगे। तो खुदावंद ये तवक्को करता है कि जब खुदावंद से हमारी दूरी हो तो हम रोज़ा रख के दुआ करें ताकि ये दूरी ख़त्म हो और खुदावंद की कुर्बत हासिल हो। तो रोज़ा जो है वो खुदावंद की कुर्बत में आने का एक मौका है। और यीशु ने उनको इस तरह का जवाब देकर ये ज़ाहिर किया कि रोज़ा जो है वो मातमी हालत है, दुख की हालत है, खुशी की हालत में रोज़ा नहीं होता।
چند ایک پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں روزے کے تعلق سے، جس سے پتہ چلے گا کہ کب روزہ رکھنا ہے۔ میرے تجربے اور مشاہدے کے مطابق 3 موقع ہیں جب روزہ رکھا جاتا ہے۔ ایک تو وہ وقت جب ہم کوئی ضرورت محسوس کرتے ہیں، اس کے لیے ہم روزہ رکھتے اور دعا کرتے ہیں۔ خدا نے کہا ہے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، اور دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ لہٰذا جب ہم روزے میں ٹھہر کر دعا کرتے ہیں تو یا ویسے بھی دعا کرتے ہیں، لیکن اگر ضرورت پڑے تو روزہ رکھ کے دعا کر سکتے ہیں، اور اس کا جواب ہمیں ملتا ہے اور ہماری بہت سی دعائیں سنی جاتی ہیں۔ دوسری حالت یہ ہے کہ جب خدا کا روح ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ یسوع مسیح جو انہوں نے فاقہ کیا وہ روح کی ہدایت سے تھا۔ اگر ہم دیکھیں کلام مقدس میں لوکا کی معرفت انجیل اس کا 4 باب اس کی پہلی 2 آیات، تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے، پہلی ہی آیت میں ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یسوع مسیح روح القدس کی ہدایت سے اس فاقے میں داخل ہوا تھا۔ یہاں پہ لوکا 4:1 میں لکھا ہے، پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور 40 دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یسوع مسیح نے جو فاقہ کیا تھا وہ روح کی ہدایت سے کیا تھا۔ تو یہ دوسری حالت ہے جب کہ روح کی ہدایت سے روزہ رکھا جاتا ہے۔ اور تیسری حالت ہے جب ہم ایک روایتی اور رسمی طور پر روزہ رکھتے ہیں، ایک رائج شدہ وقت جب کہ روزہ رکھنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اس وقت جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ ایک رسمی اور روایتی روزہ ہے۔ تو ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس طرح کا روزہ رکھ رہے ہیں، اپنے ارادے سے کچھ حاصل کرنے کے لیے، یا ہم روایتی طور پر رسمی طور پر ایک مقرر شدہ پروگرام کے مطابق روزہ رکھ رہے ہیں، یا کہ روح القدس نے ہمیں ہدایت کی ہے اور اس کے مطابق ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اس سے ویسا ہی رزلٹ حاصل کریں جو کہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے 3 طرح کے روزے کا تجربہ ہے۔ ایک دفعہ میں نے ارادے سے روزہ رکھا اور میں نے وہ روزہ 9 دن کا رکھا، اور ارادہ یہ تھا کہ میں شادی کے لیے میں نے روزہ رکھا۔ شادی کی تاریخ بڑی لمبی ہوتی جا رہی تھی، تو میں نے دعا میں رکھا، 9 دن کا روزہ رکھا، اور 9 دن کے بعد میری دعا کا جواب ملا اور میری شادی کی تاریخ رکھی گئی۔ تو یہ میرا تجربہ ہے کہ اگر ہم ارادے سے روزے میں بیٹھ کر کچھ مانگتے ہیں تو خدا ہمیں عطا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی مجھے بہت سے تجربات ہوئے، دعا میں خدا نے بہت کچھ عطا کیا، لیکن روزے کی حالت میں سے ایک حالت میں نے آپ کو اپنے تجربے سے بتائی ہے جو کہ ارادے سے روزہ رکھا جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور حالت ہے روح کی ہدایت سے۔ مجھے اس کا بھی تجربہ ہے۔ 1992 کی بات ہے، میں نے اپنے ایک دوست ڈاکٹر سہیل سیمل میرے بڑے اچھے دوست ہیں، میرے دعائیا دوست ہیں، اور ہم نے 3 سال اکٹھے دعا میں گزارے ہیں۔ اور ایک دن خدا نے دعا میں ہمیں حکم دیا کہ 3 دن کھانا نہ کھانا، میں تمہیں کھانا دوں گا۔ اور اس بات سے ہم حیران بھی تھے، تاہم خدا ان کے حکم کے مطابق ہم نے 3 دن فاقہ کیا، اور تیسرے دن ہم اسی دن اتفاق سے پروفیسر الیگزینڈر کی میٹنگ تھی، ان کی جو ماہانہ میٹنگ ہوتی ہے اس میں ہم گئے، شہزاد کاٹیج اتفاق کی بیک سائڈ پر۔ تو وہاں پر اس میٹنگ میں جب ہم گئے تو ہم روزے کی حالت میں تھے، اور
اسی دن عبادت کے آخر میں جب پروفیسر صاحب نے لوگوں کو مسح کرنا شروع کیا تو جب وہ میرے قریب آئے تو خداوند نے ترجمے کے ذریعے میرے منہ میں کلام رکھا کہ یہ میرا کھانا ہے، اس کو کھا لو۔ اور اس دن مجھے سمجھ آئی کہ جیسے کلام مقدس خدا کا کھانا ہے، جیسے پاک شراکت خدا کا کھانا ہے، اسی طرح مسح بھی خدا کا کھانا ہے۔ اور جب خدا ہمیں مسح دیتا ہے تو ہماری روح سیر ہوتی ہے۔ تو انہوں نے مجھے بھی چھوا اور خدا نے مجھے بڑی برکت دی، اتنا زیادہ مسح مجھے ملا کہ اس رات میں سو نہیں سکا، اور صبح تک 4 بجے تک میں دعا کرتا رہا، اور 4 بجے مجھے خود دعا بند کرنی پڑی کیونکہ مجھے ایک کنونشن پر بھی جانا تھا۔ اور اس دعا کے دوران میں ایک نظارہ دیکھ رہا تھا، رویا کی حالت میں میری آنکھوں کے سامنے خداوند یسوع مسیح کھڑے تھے، ان کے ہاتھ میں چرواہے کی لاٹھی تھی، اور ایک درخت تھا، بادام کا درخت، اس میں پھول اور پتیاں اور بادام تھے، اور ایک سامنے چشمہ تھا جس میں بھیڑیں پانی پی رہی تھیں، اور ایک چھوٹی بھیڑ خداوند کی گود میں تھی۔ اور غیر زبان کے ترجمے میں مجھے ایک ہی میسج مل رہا تھا کہ میں نے تجھے اپنا پاسٹر بنایا ہے، میرے لیے نئی کلیسیا بنا۔ اور یہ بیان اور یہ رویا مجھے اس وقت تک آتی رہی، کافی لمبے عرصے تک، جب تک کہ میں نے پاسٹرشپ کو قبول نہیں کیا اور باقاعدہ خدمت کرنی شروع نہیں کی۔ اور میں نے دعا کی، میں نے خداوند سے کہا کہ اے خداوند، میں تو پاسٹر نہیں، تب میں ایلڈر تھا FGA میں، تو میں نے دعا کی کہ اے خداوند، میں تو پاسٹر نہیں ہوں، لیکن اگر تو واقعی مجھے پاسٹر کی خدمت دینا چاہتا ہے تو مجھے کلیسیا بھی دے، تاکہ اس میں جا کر میں بطور پاسٹر خدمت کروں۔ اور تھوڑے دنوں کے بعد ایک کلیسیا کے چند نمائندے میرے پاس آئے اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاسٹر صاحب کسی وجہ سے ہمارے پاس نہیں آ رہے، اور ہمارا کوئی پاسبان نہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے چرچ میں پاسبان کی خدمت سر انجام دیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا، میں دعا میں اس کو رکھوں گا، اور میں نے دعا میں رکھا۔ اور پھر وہ میرے پاس آئے، میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں تو اپنے جتنے ممبران ہیں ان کے نام اور ان کے دستخط کے ساتھ ایک مجھے درخواست لکھ کر دیں، تب مجھے یقین آئے گا کہ یہ خدا کی مرضی ہے۔ تو انہوں نے یہ کام بھی کر دیا، اور وہ دستخط اور انگوٹھوں کے نشانوں کے ساتھ ایک درخواست میرے پاس لے آئے۔ اور میں نے پھر یقین کیا کہ خدا مجھے خدمت دینا چاہتا ہے، اور اس نے کلیسیا بھی دی ہے، اور میں نے اس وقت سے اس علاقے میں جا کر خدمت کرنی شروع کی، اور اس سے مجھے یقین ہوا، اور جو مجھے بار بار نشان آتا تھا، دکھائی دیتا تھا، رویا آتی تھی، اور جو بیان آتا تھا ترجمے کی صورت میں، وہ اس دن ختم ہو گیا جب میں نے باقاعدہ خدمت کرنی شروع کر دی۔ اس سے بھی مجھے یقین ہو گیا کہ اسی لیے یہ مجھے میسج آتا تھا۔ لیکن میرا یہ تجربہ ہے کہ خدا کی ہدایت سے جب میں نے روزہ رکھا تو خدا نے اس روزے میں مجھے ایک خاص برکت دی، اور پاسٹرشپ کے لیے ایک مسح دیا، جس کے بعد سے میں نے باقاعدہ پاسٹر کی خدمت کو سر انجام دینا شروع کیا۔ تو میرا یہ تجربہ ہے کہ جب خدا ہدایت کرتا ہے تب ہم اس کو ضرور اس بات کو مانیں۔ خدا ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے، ہمیں برکت بھی دینا چاہتا ہے، اور ہمیں کوئی خاص خدمت دینا چاہتا ہے۔ تو یہ میرا دوسرا مشاہدہ ہے۔ اور تیسرا مشاہدہ اور تجربہ یہ ہے کہ ہم جب روایتی روزہ رکھتے ہیں، رسمی روزہ جو رائج شدہ ہے، جو مقرر شدہ ہے، تو وہ روزہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں اور اس میں برکت ملتی ہے۔ اور میں نے یہ روزہ بھی رکھ کر دیکھا جو کہ 40 دنوں کا روایتی روزہ ہے۔ تو یہ تینوں طرح کے روزوں کا مجھے تجربہ ہے، اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں۔ خدا نے مجھے روزے کے بارے میں عملی طور پر کافی کچھ سکھایا،
اور میں چاہتا ہوں کہ ہم سب جو سن رہے ہیں ہم اپنے روزے کو چیک کریں، دیکھیں ہم کیسا روزہ رکھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان میں سے بہترین وہ ہے جو خدا کی ہدایت سے ہوتا ہے۔ اور یسوع مسیح جب روح کی ہدایت سے روزہ رکھ رہے تھے تو ان کو 3 بڑی قوتوں پر عبور حاصل ہوا، اور پہلی چیز جس پر انہیں عبور حاصل ہوا وہ تھا جسم کی خواہش، جسم پر عبور حاصل ہوا، اور جبکہ ابلیس نے روٹی کی آزمائش ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے اس پر غلبہ پایا، اور انہوں نے جسم پر غلبہ پا کر اپنے روزے کے مقصد کو حاصل کیا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے آزمائش پر غلبہ حاصل کیا جب انہوں نے کہا کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر، اور پھر تیسرے نمبر پر انہیں شیطان پر غلبہ حاصل ہوا جب انہوں نے کہا کہ اے شیطان دور ہو، اور ابلیس اس کے پاس سے دور ہو گیا۔ تو یہ 3 قوتیں، 3 بڑی طاقتیں خداوند یسوع مسیح کو اس روزے کے اس فاقے کے نتیجے میں ملی۔ ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں یا فاقہ کرتے ہیں تو کیا یہ قوت ہمیں ملتی ہے؟ کیا ہم ابلیس پر غالب آتے ہیں؟ کیا ہم آزمائش پر غالب آتے ہیں؟ کیا ہم جسم پر غالب آتے ہیں؟ اور اگر روزہ رکھنے کے باوجود ہم پر ابلیس غالب آیا رہتا ہے، ہم بدروحوں پر اختیار نہیں رکھتے اور ہم جسم کی خواہشات کے غلبے میں آ جاتے ہیں، اور ہم اپنے خواہشات پر غالب نہیں آتے، جسم پر اور اپنی خواہشات پر غالب آ کر ہم روزے کے ذریعے فتح مند نہیں ہوتے، ہم ابلیس پر غالب نہیں آتے، اگر یہ آزمائشیں جسم کی صورت میں اور آزمائش کی صورت میں اور ابلیس کی صورت میں ہم پر آتی رہتی ہیں تو پھر ابھی اور زیادہ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ دعا اور روزے میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ بہتر ہوگا کہ جب آپ دعا میں اور روزے میں ٹھہریں تو پاک روح آپ کو گائیڈ کرے، اور جب پاک روح کی طرف سے آپ کو حکم ہوگا اور آپ وہ روزہ رکھیں گے تو آپ کو ایک خاص برکت ملے گی، اور اس برکت کے وسیلہ سے آپ کو خدا کوئی نیا کام بھی دے سکتا ہے، اور اس کے مطابق آپ کو مسا بھی دے سکتا ہے۔ تو چند ایک پوائنٹس میں نے سوچے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جن کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ روزہ کب رکھنا چاہیے۔ پہلے تو یہ 3 باتیں ہیں جو میں نے پہلے بتائیں کہ اپنے ارادے سے یا اپنے پاک روح کی ہدایت سے، یا پھر ہم ضرورت کے مطابق جب بھی ضرورت ہو ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، پاک روح کی ہدایت سے روزہ رکھ سکتے ہیں، اور ہم ان مختلف طریقوں سے روزے کی حالت میں جا سکتے ہیں، یا روایتی روزے کے لیے اگر ہمارا ارادہ ہو کہ جیسے یہ ایک روزے کا سیزن ہے اس میں ہم روزہ رکھیں تو اس طرح سے ہم ان 3 طریقوں سے روزے کی حالت میں جا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ اور بھی بتانا چاہتا ہوں۔ جب یسوع پاس دکھائی نہ دے، جب ہمیں ایسے محسوس ہو کہ ہمارا خداوند ہمارے پاس نہیں، جب محسوس ہو کہ ہم خدا سے دور ہیں، جب ہماری رفاقت خدا سے دور ہو، یسوع مسیح کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ختم ہو گیا ہو یا کم ہو گیا ہو، جب ہماری روح پیاسی ہو اور ہماری روح میں ایک بھوک ہو، خدا کی قربت کی بھوک ہو، تب ضرورت ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ اور میں اس کے لیے ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، زبور کی کتاب، اس کا 42واں زبور اور اس کی پہلی 5 آیات۔ 42واں زبور اس کی پہلی 5 آیات میں آپ کے سامنے پڑھوں گا
اور یہاں پہ لکھا ہے جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ایسے ہی ہے خدا، میری روح تیرے لیے ترستی ہے، میری روح خدا کی، زندہ خدا کی پیاسی ہے، میں کب جا کر خدا کے حضور حاضر ہوں گا، میرے آنسو دن رات میری خوراک ہیں، جس حال کے وہ مجھ سے برابر کہتے ہیں تیرا خدا کہاں ہے۔ ان باتوں کو یاد کر کے میرا دل بھر آتا ہے کہ میں کس طرح بھیڑ یعنی عید منانے والی جماعت کے ہمراہ خوشی اور حمد کرتا ہوا ان کو خدا کے گھر میں لے جاتا تھا۔ اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے، تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے، خدا سے امید رکھ کیونکہ اس کے نجات بخش دیدار کی خاطر میں پھر اس کی ستائش کروں گا۔ تو اس میں جو تیسری آیت ہے وہ خاص طور پر غور طلب ہے۔ یہاں لکھا ہے میرے آنسو دن رات میری خوراک ہیں، جس حال کے وہ مجھ سے برابر کہتے ہیں تیرا خدا کہاں ہے۔ تو یہاں پر ہمیں روزے کی ضرورت دکھائی دیتی ہے کہ زبور نویس جو ہے وہ خدا سے دوری کو محسوس کر رہا ہے، اور وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ کھانا ضروری نہیں سمجھتا۔ وہ کہتا ہے میرے آنسو دن رات میری خوراک ہیں۔ وہ خوراک حاصل کرنے اور روٹی کھانے کے بجائے اپنے آنسوؤں پر اکتفا کرتا ہے، اور وہ دن رات روتا اور آہوزاری کرتا ہے کیونکہ اس کی روح پیاسی ہے اور وہ ترستی ہے کہ کب خدا کا دیدار حاصل ہو۔ ایسی حالت میں خدا سے دوری کی وجہ سے وہ اپنی خوراک کو چھوڑ دیتا ہے اور آنسوؤں سے سیر ہوتا ہے، اور خدا اس وقت تک بھوک کی حالت میں خدا کی حضوری میں بیٹھا رہتا ہے جب تک کہ خدا کی قربت اس کو نصیب نہیں ہو جاتی۔ دوسری جو وجہ روزہ رکھنے کی میرے سامنے ہے وہ ہے جب زندگی میں گناہ ہو، اور ایسا شاید ہی کبھی ہوتا ہے کہ کسی کی زندگی میں گناہ ہو اور وہ روزہ رکھے، بلکہ گناہ کی حالت میں تو لوگ بھول ہی جاتے ہیں۔ روزہ تو بہت دور کی بات ہے، خدا کو ہی بھول جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی بیدار ہو جائے تو ضرورت ہے کہ وہ روزہ رکھے اور گناہ کا اقرار کرے اور توبہ کرے اور پشیمان ہو اور گریہ وزاری کرتا ہوا روزے کی حالت میں خدا کے حضور میں حاضر ہو اور اپنے گناہ کا اقرار کر کے توبہ کرے اور خدا سے مانگے۔ خدا اس کو مضبوط کر کے پھر استواری کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ لوکا کی انجیل اس کا 18واں باب اس کی 10ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت میں ہم دیکھیں گے۔ لوکا 18:10 تا 14۔ خدا ان کے کلام میں سے لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 18ویں آیت۔ لوکا 18:10 تا 14۔ یہاں پہ یوں لکھا ہے، نویں آیت سے پڑھیں گے۔ پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہی کہ دو شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی دوسرا محصول لینے والا۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں کہنے لگا کہ اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دہیکی دیتا ہوں۔ لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، اے خدا، مجھ گناہگار پر رحم کر۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں
کہ خداوند یسوع مسیح دہیکی اور روزے کو اتنی اہمیت نہیں دیتا، یسوع مسیح توبہ اور گناہوں کے اقرار کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اگر ہم روایتی طور پر دہیکی ادا کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں لیکن اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے، پشیمان نہیں ہوتے، نادم نہیں ہوتے اور معافی نہیں مانگتے، تو یہ خدا کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ اور یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ ایک اور موقع ہے جب روزہ رکھنا ضروری ہے۔ جب زندگی میں گناہ ہو تو روزہ رکھ کر دعا کرنا سود مند ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد ہم ایک اور موقع دیکھتے ہیں جب کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے اور توبہ کرتے ہیں۔ میں نے کم ہی دیکھا ہے، ابتدائی کلیسیاؤں میں تو ایسا ہوتا تھا، لیکن اب کچھ کم ہی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ جب توبہ کرتے اور گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، وہ کم ہی دیکھنے میں آیا کہ توبہ کرتے کہ وہ روزہ بھی رکھتے ہیں۔ گناہوں کا اقرار اور توبہ تو کرتے ہیں جب خادم اعلان کرتا ہے کہ جو اپنے گناہوں کا اقرار کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں، تو بہت سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اپنے پیچھے توبہ کی دعا بھی کرواتے ہیں اور لوگ ان کے پیچھے پیچھے توبہ کی دعا کرتے ہیں اور بہت سے لوگ واقعی نجات پاتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ روایتی طور پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یوں ہی پیچھے پیچھے بولتے ہیں اور ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ہے جب روزہ رکھ کے دعا کی جائے، کیونکہ جو روزہ رکھ کے دعا کرے گا وہ واقعی پشیمان ہوگا اور اس کے دل میں پچھتاوا ہوگا اور وہ گناہ کو چھوڑنا چاہے گا۔ شاید ہم اس روایت کو بھی رکھ سکتے ہیں کہ توبہ کرانے سے پہلے، توبہ اور اقرار کرانے سے پہلے ہم انہیں موقع دیں کہ وہ روزہ رکھ کے آئیں اور پھر روزے کی حالت میں ہم گناہوں کا اقرار اور توبہ کروائیں، تاکہ ان کے اندر ایک حقیقی توبہ پیدا ہو اور حقیقی اقرار پیدا ہو اور وہ گناہوں کا اقرار کر کے سچی توبہ کریں۔ ایسا دیکھنے میں نہیں آیا کہ لوگ گناہوں کا اقرار کرتے وقت توبہ کرتے ہیں، بلکہ توبہ اور گناہوں کا اقرار تقریباً آسان ہو گیا ہے۔ روایتی طور پر بس کھڑے ہو کر خادم کے پیچھے دعا کرنا اور اس کے بعد یقین دہانی کروانا کہ ان کو نجات مل گئی ہے۔ ایسے بہت سے لوگوں کو واقعی نجات مل جاتی ہے جو حقیقت میں پشیمان ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ جو روایتی طور پر، رسمی طور پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پیچھے پیچھے دعا کرتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے وہ اس نجات تک نہیں پہنچتے جو پچھتاوے کے ساتھ اور ندامت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ گناہوں کے اقرار اور توبہ سے پہلے لوگوں کو موقع دیا جائے کہ وہ روزے میں ٹھہریں اور دعا کریں اور پھر وہ توبہ کریں اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو استوار کریں۔ ابتدائی کلیسیاؤں میں تو ایسا توبہ اور اقرار دیکھنے میں آتا تھا، بلکہ کروسیڈز اور بشارتی عبادتوں سے پہلے کلیسیائی طور پر لوگ ٹھہرتے تھے، روزے میں ٹھہرتے تھے، خوب دعائیں کرتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ اپنے کروسیڈ کو شروع کرتے تھے۔ اب بھی بہت سی ایسی جماعتیں ہیں، ایسی تنظیمیں ہیں جو دعا روزے میں ٹھہر کر گناہوں کی معافی کے لیے اور بشارتی پیغامات کے لیے وہ اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ خدا ان کلیسیاؤں کو برکت دے اور ان کلیسیاؤں میں ہم بہت پھلدار کام دیکھتے ہیں جن میں دعا روزے کے ساتھ بشارت ہوتی ہے اور گناہوں کا اقرار اور توبہ جنم لیتا ہے۔ خداوند ایسی کلیسیاؤں کو بڑی برکت دے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ایک طریقہ ہے، ایک موقع ہے روزہ رکھنے کا جب روح ہدایت کرے، جب روح کہہ ہی دے تب ہمیں اس کا سامنا نہیں، تائب ہو کر اور سنجیدگی کے ساتھ حکم ماننا چاہیے اور روح کی ہدایت کے مطابق ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔
ایک خادم پاکستان میں آئے تھے، مجھے ان کے پیغام کا ترجمہ کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ پاسٹر خو ان کا نام تھا، اور انہوں نے اپنی گواہی دی کہ وہ ڈائبٹیز کے مریض تھے اور خدا نے انہیں حکم دیا کہ 40 دن روزہ رکھیں۔ انہوں نے سوچا کہ شاید یہ میرے اپنے ذہن کی بات ہے، انہوں نے اس کو درگزر کر دیا، لیکن چند ایک اور خادموں نے بھی ان کو کہا کہ خدا کی مرضی ہے کہ آپ 40 دن روزہ رکھیں، اور پھر انہوں نے ارادہ کیا اور 40 دن روزہ رکھا، اور پھر وہ اس روزے کے نتیجے میں خدا نے ان کو ایک خاص مسا دیا، اور ان کے وسیلے سے عجیب عجیب کام اور معجزات رونما ہونے شروع ہوئے۔ تو جب خدا کسی کو کوئی خاص برکت دینا چاہتا ہے تو پھر وہ اس کو حکم دیتا ہے کہ دعا اور روزے میں ٹھہریں، لیکن بغیر روزے کے بھی بعض دفعہ خدا بڑی بڑی برکتیں دے دیتا ہے، لیکن اگر خدا حکم دے دے کہ آپ روزے میں ٹھہریں تو ضرور ٹھہریں، تاکہ روح کی ہدایت کے مطابق آپ اس ٹارگٹ کو حاصل کر سکیں جس تک پاک روح آپ کو پہنچانا چاہتا ہے۔ ہم نے لوکا 4 باب اس کی پہلی 2 آیات میں دیکھا ہے، ابھی پڑھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جب روزہ رکھا تو انہوں نے روح کی ہدایت سے رکھا تھا، اور روح کی ہدایت سے وہ ابلیس پر، جسم پر اور آزمائش پر غالب آئے۔ جب روح ہدایت دیتا ہے تو پھر ہمیں ایک عجیب طاقت ملتی ہے اور مسا ملتا ہے اور ایک خاص قسم کا کام ملتا ہے جو کرنے کے لیے خدا ہمیں کہتا ہے۔ اس کے بعد پھر روایتی اور رسمی روزے کی بات ہے۔ میں آپ کے سامنے لوکا کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 36ویں آیت سے 39ویں آیت تک پڑھنا چاہتا ہوں۔ لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 5واں باب 36ویں آیت سے لے کر 39ویں آیت تک۔ یہاں پر یسوع مسیح نے ان لوگوں کو جواب دیا جنہوں نے کہا کہ یوحنا اور فریسیوں کے شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں لیکن تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے۔ اس کے لیے ایک جواب تو انہوں نے یہ دیا کہ جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے، براتیوں کے ساتھ ہے، وہ کیوں کر روزہ رکھیں گے۔ اس کے ساتھ انہوں نے ایک تمثیل بھی کہی، اس کو میں پڑھنا چاہوں گا۔ لوکا 5:36 سے 39 یہاں لکھا ہے، اور اس نے ان سے ایک تمثیل بھی کہی کہ کوئی آدمی نئی پوشاک میں سے پھاڑ کر پرانی پوشاک میں پیوند نہیں لگاتا، ورنہ نئی بھی پھٹے گی اور اس کا پیوند پرانی میں میل بھی نہ کھائے گا۔ اور کوئی شخص نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں بھرتا، نہیں تو نئی میں مشکوں کو پھاڑ کر خود بہہ جائے گی اور مشکیں بھی برباد ہو جائیں گی، بلکہ نئی میں نئی مشکوں میں بھرنا چاہیے۔ اور کوئی آدمی پرانی میں پی کر نئی میں کی خواہش نہیں کرتا، کیونکہ کہتا ہے کہ پرانی ہی اچھی ہے۔ تو یہاں پر نئی میں اور پرانی مشکوں اور نئے کپڑے اور پرانے کپڑے کے پیوند کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ یسوع نے فوراً ان کے اس سوال کے جواب میں کہا ہے جو کہ روزے کے تعلق سے ہے۔ تو یہاں پر یہ دکھائی دیتا ہے کہ یسوع مسیح روایتی روزوں کو اور رسومات کو اور انسانی سوچ کے مطابق تیار کی ہوئی رسومات اور عبادتوں کو وہ پرانی میں اور پرانے کپڑے سے تشبیہ دیتے ہیں، اور وہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب ہم اس طرح کی پرانی رسومات اور روحانیت کو ساتھ ملا کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں ہمیں وہ روحانیت حاصل نہیں ہوتی۔ ہمیں روحانیت جو کہ نئی زندگی ہے اس میں چلنے کے لیے رسمی اور پرانی چیزوں کا ساتھ دینے کی ضرورت نہیں۔ جب ہمیں روح نے ہدایت کر دی تو یہ اس روزے سے بہتر ہے جو کہ رسمی طور پر ادا کیا جاتا ہے۔ تو روح کی ہدایت سے رکھا ہوا روزہ
رسمی روزے سے زیادہ ترجیحاً بہتر ہے ہمیں اس روزے کی تلاش میں ہونا ہے جو کہ خدا کے روح کی ہدایت سے ہمیں جس کا حکم ملتا ہے، اور دیگر باتوں میں بھی ہمیں رسومات اور روایات کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ روح میں زندگی گزارنی چاہیے۔ جب خدا یسوع مسیح کی ملاقات ایک سامری عورت سے کنویں پر ہوئی تھی تو یسوع نے کہا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ خدا ڈھونڈتا ہے کہ سچے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ ایک ہماری اپنی بنائی ہوئی اور سوچی ہوئی عبادت ہے، اور ایک روح کی ہدایت سے عبادت ہے جو پاک روح کی معموری میں ہمیں ملتی ہے۔ ہمیں روح کی ہدایت سے دعا کرنی اور حمد و ثنا کرنی اور روزے اور دعا کی حالت میں زندگی گزارنی ضرور ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم دانیل 9 باب اس کی 3 آیت دیکھیں تو وہاں پر ہمیں پتہ چلے گا کہ دانیل کچھ جاننا چاہتا تھا، کچھ سیکھنا چاہتا تھا، کچھ معلومات کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے خدا کے حضور گریہ بازاری کی۔ دانیل 9 باب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی 3 آیت، دانیل 9:3 یہاں پر لکھا ہے، اور میں نے خداوند خدا کی طرف رخ کیا اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا، اور میں نے خداوند اپنے خدا سے دعا کی اور اقرار کیا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل خدا سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، کچھ سیکھنا چاہتا تھا۔ اگر ہم دوسری آیت دیکھیں، دانیل 9 باب اس کی 2 آیت، یہاں لکھا ہے، یعنی اس کی سلطنت کے پہلے سال میں دانیل نے کتابوں میں ان برسوں کا حساب سمجھا جن کی بابت خدا کا کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا تھا کہ یروشلم کی بربادی پر 70 برس پورے گزریں گے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے وہ دعا روزے میں بیٹھا۔ تو اگر آپ کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، کچھ جاننا چاہتے ہیں، کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ روحانی طور پر درجے میں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایسے موقع پر آپ دعا میں بیٹھیں، روزے میں بیٹھیں۔ دعا اور روزے میں آپ اپنی روحانی ترقی کے لیے خدا سے دعا کریں، خدا آپ کو ترقی دے گا، روح میں ترقی دے گا۔ تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس طرح سے مختلف طریقوں سے ہم دعا اور روزے کی حالت میں خدا سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ہم بائبل میں ایک اور مثال دیکھتے ہیں جہاں پر خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کے پاس ایک آدمی اپنے بیٹے کو پیش کرتا ہے۔ اس سے پہلے اس نے شاگردوں سے درخواست کی، لیکن شاگرد اس بیٹے کی بدرو کو نکال نہیں سکے۔ مرگی کی بدرو کا اس پر اثر تھا اور وہ اس بدرو کو نکال نہیں سکے، اور پھر یسوع جب پہاڑ سے اتر کر اس جگہ پر پہنچا تو خداوند یسوع مسیح نے اس بدرو کو ڈانٹا اور وہ اسی وقت اسے چھوڑ کر چلی گئی اور وہ بچہ آزاد ہو گیا۔ تو اس کے بعد اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ یہ ہم کیوں نہ نکال سکے، تو خداوند نے کہا کہ یہ قسم دعا کے بغیر نہیں نکلتی۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس پر، شیطان پر غلبہ حاصل نہیں ہوتا، تو اس وقت ضرورت ہے کہ ہم دعا اور روزے میں ٹھہریں اور قوت حاصل کریں
تب ہم دعا اور روزے کے ذریعے اس ابلیسی قوت پر غلبہ پا سکیں گے اور لوگوں کو اس بری مصیبت سے رہائی دینے کا سبب بن سکیں گے۔ تو یہ چند ایک میں نے آپ کے سامنے موقع اور پوائنٹس رکھے ہیں جب کہ روزہ رکھا جا سکتا ہے، اور ہم ایک روایتی روزے پر اکتفا نہ کریں بلکہ ان موقعوں کو بھی دیکھیں جہاں پر روزہ رکھنے کا فائدہ ہوگا۔ جب محسوس ہو کہ خدا سے ہم دور ہیں تب روزہ رکھنا، یا زندگی میں گناہ ہو تب روزہ رکھنا، اور گناہوں کے اقرار و توبہ کے وقت روزہ رکھنا، روح کی ہدایت سے روزہ رکھنا، آزمائش کے وقت روزہ رکھنا، اور بے شک روایتی روزہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں اگر ارادہ ہو تو ہم روایتی روزے کو کلیسیائی انتظام کے مطابق اس کو بھی رکھ سکتے ہیں، اور ہم روحانی ترقی کے لیے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ جب ہم روح میں اپنی حالت کو زیادہ بہتر درجے پر لانا چاہتے ہیں، ہم اپنی روحانی ترقی کے لیے بھی دعا اور روزے میں ٹھہر سکتے ہیں، اور جب بدروہیں ستاتی ہوں اور ان پر غلبہ حاصل کرنا مشکل ہو تو دعا روزے میں ٹھہر کر دعا کرنے سے فتح ہوگی۔ خداوند ہم سب کو توفیق دے کہ ہم پہچانیں اور جانیں اور دیکھیں کہ کب ہمیں روزہ رکھنا ہے اور کب ہمیں دعا اور روزے میں ٹھہر کر فتح حاصل کرنی ہے۔ خدا ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بہتر روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ آئے ہم ایک چھوٹی سی دعا کریں اور پھر اس کے بعد ہم اس سیشن کو اختتام تک لائیں گے۔ اے خداوند تیری منت کرتا ہوں اپنے لوگوں کے ساتھ ہو، جتنے لوگوں نے یہ پیغام سنا ہے وہ جان جائیں کہ روزہ کب کب رکھنا لازم ہے، اور اے خداوند تیری منت کرتا ہوں کہ وہ زیادہ اس بات کے خواہش مند ہوں کہ دعا اور روزے میں ٹھہریں اور جانیں کہ روح کی کیا مرضی ہے، اور جب روح ہدایت کرے تب اس ہدایت کے مطابق روزہ رکھیں اور وہ مقصد حاصل کریں جو تیرے پاس ہمارے لیے ہے۔ پیارے خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم پہچانیں اور جانیں اور سمجھیں کہ ہم کیسے روزے رکھتے ہیں اور ہمیں کیسے روزہ رکھنا چاہیے۔ یسوع مسیح کے جلالی نام میں آمین۔